win. 107 रन से जीतने के बाद अब they are sitting at the top of the table. पीछे साउथ अफ्रीका है, इंडिया नंबर 3 पे है और जिम्बाब्वे at 4. Great to be back on Game On है और डिस्कशन यहाँ चल रही है जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की. क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है फ्रॉम वेस्ट इंडीज़. द काइंड ऑफ बैटिंग दैट वी ऑल स्पोक अबाउट, ऑल द हाइप, they truly lived up to that because जो आज हमने हिटिंग देखी है सिमरन हेटमायर की एंड ऑल्सो जो पार्टनरशिप थी, ओवरऑल बड़ा मजा आया उनकी परफॉर्मेंस देखने को. एंड शेड्स ऑफ द ओल्ड वेस्ट इंडीज, यू नो, वी यूज्ड टू ऑलवेज लुक एट दैट 2016 में जब वो जीते थे. उसके अलावा एक डिप आया था, लेकिन आज कुछ पुरानी वेस्ट इंडीज देखने को सामने नजर आई. मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट सिकंदर. रज़ा, कमिजरेशंस आपकी टीम, क्योंकि आपको भी हम लोकली समझते हैं कंसिडरिंग कि आपने इतना टाइम गुजारा है जिम्बाब्वे में. सो देखें, 3 बारियां कैमरामैन को भी देंगे तो वो 50 तो कर ही देगा. यानी मन्नी ना. ठीक है, उनका दिन था आज, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस दी है. 19 छक्के लगे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं. 254 टारगेट है. मैं इस पे इन सब लोगों से बात करता हूँ. हमारे गेस्ट जो बैठे हुए हैं, वेलकम करते हैं. सकलैन मुश्ताक ज्वाइन कर चुके हैं पोस्ट शो में, वेलकम टू यू. सना मीर, मोहम्मद हफीज़, उमर गुल, आप सबका बहुत बहुत वेलकम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. इन लोगों का ये मानना है कि जी जिम्बाब्वे करीब करीब नहीं आता था. उमर गुल खास तौर पर मुझे बार बार कह रहे हैं कि जी नहीं, चांस नहीं है. लेकिन आई थिंक थोड़ा सा टू मच फॉर देयर प्लेट टुडे जिम्बाब्वे के लिए इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग अटैक. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. ठीक है, कैच जिस छुटे, बट अगर आप चांस देंगे तो दूसरा कैपिटलाइज करेगा ही. व्हाट दिस हैज़ डन इज इट हैज़ क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स इन दिस ग्रुप इन टर्म्स ऑफ नेट रन रेट. कि बाकी जो टीमें रह गई हैं, जैसे इंडिया है, वो अगर अगला मैच बहुत बड़ा भी जीतते हैं जिम्बाब्वे से, तब भी वो रेगुलर कर सकते हैं नेट रन रेट. 5.35 वेस्ट इंडीज, 3.80 साउथ अफ्रीका. और साउथ अफ्रीका के लिए अगला मैच जिम्बाब्वे से बड़े मार्जिन से फिर बिल्कुल. और अगर वो 5.80 पहुंच जाते हैं अगेन, दैट मींस इंडिया इज विनिंग 2 मैचेस विद अ बिग मार्जिन, स्टिल गेटिंग आउट. हो सकता है अगर 3 टीमें 4 बट लेट्स मेक इट सिंपल दैट इफ इंडिया लूजेस अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, game is over. It's very simple as that. Simple as that. I mean, I don't wish them to be out in that manner, but looks like it कि 8 तारीख को जो मैच होगा, मेरे सॉरी जो अगले मार्च को मैच होगा, जो आखिरी मैच होगा, looks a belter to me. दोनों मैच जीतने और अच्छे मार्जिन से. हाँ, और who put them into that position themselves? अब वो खुद फंस गए हैं इस पोजीशन में. और अगेन आई थिंक बड़ी, तुमने कल एक बात की थी रात को, बड़ी मजे की बात की थी. हम सारे शहरी भी चले गए तो सिकंदर सेड अबाउट इंडियन टीम, वी वर डिस्कसिंग इंडियन टीम. ही सेड यार उनकी सिस्टम स्ट्रांग है, टीम नहीं. उनका सारा जो जॉनरा ऑफ द सिस्टम है दैट इज वेरी स्ट्रांग, बट व्हेन इट कम्स टू लुक एट द टीम स्ट्रांग नहीं है. वो ओपन हो गई है सकी भाई. उनकी बॉलिंग एक्सपोज हो गई है, डुबे एक्सपोज हो गया, हार्दिक एक्सपोज हो गया. जब जो ही बुमराह के अलावा अगर आप डाउन द ऑर्डर जब आप जाएंगे, उनको फेंटी पड़ेगी और फेंटा उनको पड़ा है. नाउ दे पुट देमसेल्फ आउट देयर नाउ एंड दे गोना हैव टू डील विद इट नाउ. और अगेन आई थिंक इट्स जस्ट अगेन, मैं यार आज की परफॉर्मेंस से सारे आप बात करोगे, हिटमायर कैच छोड़ा, लेकिन क्या कमाल खेला, क्या उसने शपाके दिए हैं, क्या उसने थ्रू द लाइन उसने मारा, विकेट कितनी मजेदार थी. बट again why this team is performing, again Saqib bhai, Hafiz bhai, आप सारे agree करेंगे, the guy who is behind the whole thing, जो orchestrate कर रहा है जिस चीज को, उसका नाम डैरेन सैमी. बैठा है ना, आ गया ना माहौल वापस, आ गई ना टीम वापस, कट फॉर रोल आ गई ना लड़के वापस, आ गई ना टीम अपने एटीट्यूड में वापस. और कंप्लीट स्पिनर, जब स्पिनर की बात आएगी सकलैन भाई से जरूर पूछना, पक्के स्पिनर जब आप खिलाते हो ना, वो फिर आप जहां मर्जी खिलाओ, और मोती जैसा स्पिनर हो, हुसैन जैसा, कील जैसा स्पिनर हो, सर आप फिर T20 में कम बैक नहीं करते आप. क्योंकि 8 ओवर करने उन्होंने 7 आउट कर दिए एक मैच में उन्होंने. सो आई थिंक ओवर एंड ऑल आई थिंक दे आउटशाइन एवरीथिंग, एंड नाउ दे लुक्स टू बी द टीम दैट वाज एक्चुअली थ्रेटनिंग इन द सेमीफाइनल एंड द फाइनल्स for everybody to come now. ये वाकई वो जो है ना, threatening is the right word, Saklan, when you talk about West Indies, because बड़ी देर बाद they have come in contention in terms of, you know, top 3 teams या top 4 teams. अगर आप देखते हो किसी भी टूर्नामेंट में जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है, और एक they're looking, I think the word that we're looking at is perhaps sorted. They're looking very sorted. It's not a term that you normally associate with West Indies. वो बड़ी
हैपहैज़र्ड सी टीम लगती है, यू नो फ्लेयर पे, फ्लैम्बॉयंस पे चलती है, लेकिन इट सीम्स लाइक देयर इज एटलीस्ट सम मेथड टू द मैडनेस दैट वी आर सीइंग फ्रॉम देम. देखिए जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है हम लोग और फिर बात कर रहे थे कैच छूटे, कैच ना होते, ना छूटते तो कुछ और होता है. जब आप टीम जब अंदर जाती है और जिस तरह से रुथलेस अप्रोच लेके जाती है और वो जिस तरीके से क्रिकेट को डिस्प्ले करते हैं और 5th गियर में जाते हैं और छक्के भी मारते हैं टॉप ऑफ द रूफ, छोटे नहीं बड़े छक्के मारते हैं, तो एक ऐसे हैमरिंग हो रही होती है आप बॉलर के ऊपर कि उसको समझ नहीं आ रही होती, तो उसकी वजह से फील्डर जो है वो भी अंडर प्रेशर आते हैं. तो जिस तरीके से वेस्ट इंडीज ने जो स्टार्ट किया है, मेरा ख्याल है वो फील्डर भी अंडर प्रेशर आए, बॉलरों ने बहुत कोशिश की कि हम किसी तरीके से कुछ कर पाएँ, बट उन्होंने रुथलेस अप्रोच रखी. आई थिंक शोएब ने जो कहा है कि कट फॉर रोल, डैरन सेमी अपना बंदा है, गोरा नहीं कोई बैठा होया, बाहर से नहीं किसी को लेके आए. उन्होंने कहा इनको इन्हीं की ज़ुबान समझ आएगी, इनका जो कल्चर है अपना ही बंदा समझ पाएगा, अपना ही बंदा इनकी जो है ना वो रग रग को जानेगा और किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से मैसेज पास ऑन करने. इसको दुख होगा अगर ये गलत करेंगे, इसको खुशी होगी कैसे अच्छा करेंगे, इसको उनकी सारी चीज़ों का पता है. तो आई थिंक ये शोएब का जो पॉइंट है ये बहुत ही वैलिड है और होना भी ऐसे ही चाहिए. आप अपना बंदा बैठाया हो जो इनकी कम्युनिकेशन को क्लियर कर सके. आई थिंक आउटस्टैंडिंग वेस्ट इंडीज़ ने जितनी तारीफ की जाए कम है, और उसने ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है. आगे मैचेस में आने वाले जितने भी जो इनके साथ खेलेंगे ये छोड़ने वाले नहीं. आज इनका मूड बहुत अच्छा था, अगर यही मूड आगे लेके गए ये किसी को नहीं छोड़ेंगे. ये रुथलेस अप्रोच पे इन्होंने सबको उड़ा के रख देना जिस तरह की आज क्रिकेट खेली है. सर इससे ज़्यादा परेशान इंडिया बैठी होगी आज के मैच के बाद. ये क्या कर रहे हैं, तुम्हारे साथ क्या होगा? सर देयर इज अ बिग गेम कमिंग अप. ये मैच 2-2 जीते, चले उस पे तो डेफिनेटली बड़ी बस discussion. पाकिस्तान 2 मैच जिता दो ज़ैनब, बस जीतेंगे इंशाल्लाह. बस हमें कुछ नहीं चाहिए और जहन कुछ करे. मैं हमें अगर नहीं चाहिए जिता कुछ और सकती ज़्यादा. तो नहीं, कब जीतेंगे हम इंशाल्लाह. कब है ना? ट्रॉफी घर लेकर आ गए होते अगर ऐसी बात होती. बट बस हमें 2 मैच जीतने में सेमीफाइनल पहुंचना है, बस इंशाल्लाह पहुंचेंगे. सिर्फ 2 मैच जीतने हैं. सिर्फ 2 मैच जीतने हैं और 2 इन सारों को 2-2 अपने जीतने हैं रेस्ट पर जो आगे हैं. चले मैच पे आ जाते हैं. नहीं तो हम किस पे बात कर रहे थे? मैच भी तो बात कर रहे थे. नहीं, आप पाकिस्तान पे चले गए ना, आप पाकिस्तान पे चले गए. नहीं माय उमर इमोशन से गेट्स द उमर से बेटर एक ऑफ क्वेश्चन मी करता समटाइम. हूं. उमर जो मेरी बात समझ रही हैं? हम Sometimes. क्यों चाह रहे सेमीफाइनल में सारे पहुंचना अभी अभी? हाँ समझिए बात, अभी अभी पहुंच जाए यार. अभी बहुत. जल्दी से पहुंच जाए ताकि हम जरा सुकून में चले जाए सारे. जो बात कर रहा था अभी, जो आपने दिन में देखी थी पिच रिपोर्ट और ग्राउंड के डायमेंशंस बताए थे, थोड़ा सा एक बात मेंशन की थी कि जिम्बाब्वे जिस लेंथ पे बॉल कर रहा है एक्स्ट्रा बाउंस की तलाश में, शायद वो उल्टा पड़ जाए क्योंकि ऑलमोस्ट 10 से 11 मीटर छोटी बाउंड्री से कंपेयर टू प्रेमदासा. तो आई थिंक वही उल्टा पड़ गया कि जितनी बार भी हेटमायर जैसे बैटर या किसी ऐसे हार्ड हिटिंग टीम के अगेंस्ट अगर आप ये फिर करेंगे तो देन यू विल बी रेडी फॉर अ सॉलिड बीटिंग. आई थिंक वो प्रिडिक्टेबल थे. उनके बॉलर्स की जो लेंथ थी सिवाय एवंस के, वो थोड़ा सा आगे अपने आप को अलाउ कर रहा था स्विंग के लिए, सीम के लिए. बाकी जो इनगरावा था या ब्लेसिंग मजरबानी था वो प्रिडिक्टेबल थे. उनकी वही लेंथ थी, उन्होंने आगे पीछे कुछ नहीं किया क्योंकि जो इंडिया की वानखेड़े की जो कंडीशन है और श्रीलंका कंडीशन उनको ज़्यादा सूट कर रही थी, उनके जिम्बाब्वे के बैटर्स को भी और बॉलर्स को भी, क्योंकि वहाँ पे डबल पेस था, बॉल रुक के भी आ रहा था जो कि उनको एक आध जो थोड़ा सा किक कर रहा था मजरबानी के उसको वहाँ पे इफेक्टिव था. लेकिन यहाँ पे ट्रू पिचेस है, मेरा ख्याल से ये थोड़ा सा इनको डेंट आज भी डाला है और आगे भी इनको प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ पे इवन बहुत सारे बैट्समैनों को पता था कि इनके लेंथ का और वो रेडी थे. वहाँ से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल उनको पनिश मिली. थोड़ा सा आगे बॉल किया आपने क्योंकि यहाँ पे जो 8 मीटर पे है ना ये ट्रू पिचेस होते हैं, यहाँ पे आपके बल्ले पे आ जाते हैं. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपने लेंथ को आगे करना है, तकरीबन लाइक आप कह सकते हैं कि 6 to 7 कर दे. तो वहाँ पे ये कि थोड़ा सा बॉल अगर हार्ड लेंथ पे हिट कर दे तो आपके पास फिर भी एक क्वेश्चन होता है कि आपकी बचत हो जाती है. लेकिन इस लेंथ से मेरे ख्याल से इंगराव और मुजरबानी का स्ट्रॉन्ग पार्ट है ही नहीं टू पिच. आई थिंक वो प्रेडिक्टेबल थे. बैट्समैन उनके लिए रेडी थे, वो जहाँ पे पिच हो रहा था वो उनके लिए रेडी थे, उनको पनिश कर रहे थे. अच्छा हफीज़, हमने प्री शो में भी डिस्कस किया था कि वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग कितनी बीच में मिडिल ऑर्डर वगैरह में कितनी स्ट्रॉन्ग है. शिमरन हेटमायर आज आए 85 इन 34 बॉल्स और 7 चौके 7 छक्के, स्ट्राइकिंग एट 250. क्या क्लीन स्ट्राइकिंग हमें देखने को मिली है.
آپ کو یہ اننگز کیسی لگی؟ جی بہت شاندار. آئی تھنک اس وقت کے جو ویسٹ انڈیز ٹیم کے جو ہائی لائٹڈ پلیئر ہیں ان میں سے دو میں سے ایک ہی ہے, ایک ہیٹمائر اور ایک رادرفرڈ. یہ دونوں پاور ہٹنگ کو مینٹین کر کے پوری دنیا کی لیگز کھیلتے ہیں اور پوری دنیا کی, میں پہلے کہہ چکا ہوں لیکن جیسے میں نے بولا نا کہ ان کی آج کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ پیور ایک جو T20 بیٹسمین ہوتا ہے جو ایک فیئر لیس اپروچ کے ساتھ کھیلتا ہے, کیونکہ ان کے اسکل سارٹیڈ ہیں. صرف سوچ لینے سے سب چیزیں ٹھیک نہیں ہو جاتی ہیں, آپ کو اس کی بہت زیادہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے. تو اس کے سکلز اپنے ریڈی کیے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی بالر اگر ہلکا سا اپنی لائن مس کر جائے سو دیر از اے چانس کہ وہ آپ کو پنش کرے گا. اینڈ آئی تھنک آج کی اگر آپ بالنگ اس کی سکندر کی دیکھیں تو آج ان کو تھوڑا وہ ٹرن جو وہاں پہ شری لنکا میں مل رہا تھا یہاں نہیں ملا, وہ گرپ نہیں ملی, وہ جو بیٹ پہ آنے والی پیس تھی وہ آج کی پچ پہ موجود تھی. اور ہٹ مار نے اگر تھوڑا سا آگے آیا تب بھی ہٹ ماری, تھوڑا سا پیچھے کیا تو ہاؤ کوئکلی ہی وینٹ بیک اینڈ پنش ہم ٹورڈز مڈ وکٹ ایریا. تو آئی تھنک آج کی اننگز ایک پیور اسکل کے اوپر بیس کرتی ہے رادر دین ہم اس کو سوچیں کہ یہ کوئی ایسی چیز تھی کہ زمبابوے کی بولنگ تھوڑی ہلکی تھی, ایسا بالکل نہیں تھا. زمبابوے نے بولنگ اچھی کی لیکن ان کو جواب دینے کے لیے جو آگے جو بیٹنگ تھی وہ بہت شاندار تھی. ہلکی ہوئی نا ثنا کے لیے تو سب سے خوشی کی بات تھی کہ سکندر نام کے آدمی کو 3 اوور میں 50 پڑے. اس پہ یہ خوش ہوئی ہے. یہ اب سکندر کی اپنی بات ہے, بٹ میرے خیال سے یہ سکندر نام کے آدمی کو 3 اوور 50 پڑے بس وہی کافی ہے. نہیں, آسمیر کو مار پڑتی ہے مجھے دکھ ہوتا ہے, یہ بات تو ہے. نہیں, آئی تھنک سکندر نے آج تھوڑا تیز اور فلیٹ بال کرایا جو کہ وہ چاہ بھی رہے تھے ایز اے بیٹر. جب آپ اس طرح کی فارم میں ہوتے ہیں تھوڑا سا اس جگہ پر, اسی لیے اگر آپ انڈیا میں دیکھیں کلدیپ ٹائپ بولر جو تھوڑا سا ایئر دیتے ہیں وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. بٹ ایسا ہوتا ہے آپ کا باڈی سٹریس رسپانس کرتی ہے جب اس طرح کی کٹ لگ رہی ہوتی ہے. ایٹ ٹائمز آپ تیز بال کرنے کے چکر میں کہ اس کے بیٹ کے نیچے سے نکال دو, اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ایز اے بولر آپ نے یہ یاد کرانا ہوتا ہے کہ میں نے تھوڑا سا اور ایزی ہو کے تھوڑی سی مے بی فلائٹ, اس پہ بھی آپ کو چھکا ہی پڑے گا بٹ ایک چانس ہو جاتا ہے ٹائمنگ آؤٹ کرنے کا. تو آئی تھنک وہ تھوڑا سا ایک چیز مس ہوئی ہے سکندر سے. بٹ یو کانٹ ٹیک کریڈٹ اوے فرام ہیٹمائر, جس طرح کی انہوں نے آج باری لی ہے بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ. نروس نظر آئے زمبابوے, اس میں کوئی شک نہیں تھا. فرام دا فرسٹ اوور اگر آپ دیکھیں انگراوا انجری کے بعد ہے, ان کی لائن سیٹ نہیں ہو رہی تھی, آتے ساتھ ایکسٹراز دیے, وائڈ بال کرائے, تو وہاں سے ہی آپ کو ایک باڈی لینگویج فیل ہو جاتی ہے کہ ایک نروسنس سی نظر آئی. شروع کے 1-2 اوور ویسٹ انڈیز نے بھی تھوڑا سا دیکھ کے کھیلا, وہ بھی اوبیسلی تھوڑے نروس تھے, لیکن اس کے بعد پھر آئی تھنک ونس وہ 2 وکٹس گرنے کے بعد جب یہ کاؤنٹر اٹیک ہوا تو پھر زمبابوے کے پاس کوئی آنسر نظر نہیں آیا اور بہت ہی ایک کلین قسم کی پرفارمنس ویسٹ انڈیز نے دی. اور سارا پریشر اب جیسے شعیب بھائی نے بھی بات کی, باقی نے بھی بات کی کہ سارا کا سارا پریشر اب انڈیا پہ آ چکا ہے, کیونکہ یہاں سے رن ریٹ کو بھی مانیٹر کرنا اور میچز بھی جیتنا, اب ڈبل کیلکولیشن آپ کو کرنی پڑے گی. یہاں پر ناک آؤٹ پہ آ چکی ہے بات, تو آئی تھنک یہ بڑا دیکھ چکے ہیں ٹورنامنٹس میں جب آپ پہلا میچ ہار جاتے ہو گروپ سٹیج میں سپر 8 میں, دین یو آلویز کیچنگ اپ, دین یو ریلائنگ کہ فلانی ٹیم اس سے ہارے وغیرہ. آئی تھنک اس اگر 2 میچز میں ان 2 دنوں کے 2 میچز دیکھیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں 2 سال کے مسٹری اسپنر یا ایک آدھا سیزن کے لیے مسٹری اسپنر ٹھیک ہے. مسٹری جتنا جلدی ہسٹری بھی ہوتا ہے نا آج کل کے دور میں, جب تک آپ پراپر اسپنر نہیں ہے نا آپ پھنسیں گے. اب ان کو آپ نے میڈیم پیسری بنا لیا سکندر رضا کو, اس نے تھوڑا سا گیپ اپنا چھوڑا ہیٹ مائر نے, وہ پچھلا بال بھی جو لینتھ بال وہ بھی مار رہا ہے, اگلا بھی مار رہا ہے, اس کو جگہ اب نہیں مل رہی. واشنگٹن کے ساتھ بھی یہی ہوا. اب جب موتی آیا اس نے فلیٹی ڈلیوری کی, اس نے اسپن کیا, اس نے ٹلٹ کیا, بال بریک کیا, اس نے 2 وکٹیں لی نا یار, اس نے پہلے بھی آؤٹ کیا نا. Having specialists is always. I think specialist and India is missing Kuldeep Yadav. وہ غلطی کرتا ہے بار بار اس کو باہر بٹھا کے. I think اگلے میچ میں اس کو تھوڑا سا اور دیکھا جائے تو جس طریقے سے ویسٹ انڈیز نے سٹارٹ کیا آٹومیٹیکلی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار تھوڑی سی بھی میں نے پیس کم کی تو فٹ ورک یہ ڈیپ کریز میں جا کے پل مار دیتا ہے, منہ میں آ گیا نکل کے مار دے گا, تو آپ پش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ آپ کے پاس تھوڑا سا جگرا ہو, دماغ استعمال کریں, گیند کی ٹریجیکٹری آپ اچھی کریں. ٹریجیکٹری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 2 چیزیں ملیں گی, ایک تو ڈراپ ملے گا, ڈراپ میں آپ لینتھ میں اس کو ڈسیو کر دیں گے. دوسرا جب ٹریجیکٹری صحیح آ رہی ہوگی, گیند صحیح گھوم رہا ہوگا تو آپ کو ڈرفٹ بھی مل سکتا ہے, اور اس کے ساتھ جب ٹریجیکٹری صحیح آتی ہے تو ٹرن کے ساتھ آپ کو ایکسٹرا باؤنس مل جاتا ہے. تو یہ 3-4 چیزیں
ملیں گی جب آپ کی گیم کی ٹریجیکٹری اچھی ہوگی. یو نیڈ اے لٹل بٹ مور کریج ٹو ڈو دیٹ. اور اگر آپ پش کرنا شروع کر دیں گے وہ تو پھر بلے میں آئے گا. آپ آگے کریں گے تب چکا, پیچھے کریں گے تب چکا. I think that courage is انڈر پریشر لگا مجھے تھوڑا سا. courage is the right word that you've used for spinners, because ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اگر وہ تھوڑے سے hesitation کبھی کبھار نظر آتی ہے کہ ہوا میں تھوڑی فلائٹ دی تو you know somebody can go down the track or try and hit you for a 6 and so, but وہی والی بات کہ ہاتھ صاف کیا اور بڑے آرام سے انہوں نے ہنستے کھیلتے 250 سے اوپر رن بنا دیے. پارٹنرشپ 122 رن کی بڑی امپورٹنٹ تھی حفیظ. اور اوور آل اگر دیکھیں یہ 4 بیٹرز جو مڈل آرڈر یعنی نمبر 3 سے پھر مڈل آرڈر تک کھیلے ہیں, آئی تھنک یہ بہت اچھی آؤٹنگ مل گئی. یو مے سے کہ آگے اسٹرانگر بالنگ اٹیک آئے گا, لیکن آپ کو کانفیڈنس لیول تو اسکائی ہائی ہو گئے. نہیں دیکھیں ابھی تک جو ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے وہ اپارٹ فرام دا اوپنرز ابھی ایک شائے ہوپ ہے جنہوں نے ایک میچ میں اسکور کیا. برینڈن کنگ از ناٹ کمنگ ان ٹو دا پارٹی, لیکن 3 4 5 6 ان کے پرفارم کر رہے ہیں ایز اے بیٹنگ یونٹ, اور وہ ہر سچویشن اور کنڈیشن کو اچھا ہینڈل کر رہے ہیں, اس لیے وہاں پہ ٹاپ کر کے ہیں اپنے گروپ میں. یہاں پہ بھی آ کے جو ان کا ڈسپلے ہے آج کے میچ میں, اٹ ول گیو دیم مور کانفیڈنس کہ وہ جو بھی سوچ رہے ہیں, جو بھی ان کے دماغ میں اس وقت سوچیں چل رہی ہیں, وہ ان کا رزلٹ اچھا آ رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایز اے ٹیم ان کی بیٹنگ پہلے 6 نمبر کی سارٹیڈ ہے, 7ویں نمبر پہ ان کے جیسن ہولڈر آتے ہیں, پھر شیفرڈ آتے ہیں, تو ان کے 8 نمبر پہ پیور پاور ہٹنگ موجود ہے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کی بیٹنگ کو لے کے دے ول ہیو اینی کنسرن ان دا مائنڈ سیٹ. لیکن ان کی صرف کنسرن مجھے جو ذاتی طور پر نا وہ فیلڈنگ پہ نظر آتا ہے ابھی بھی, کہ جب آپ بڑے میچ میں جائیں گے وہ ہو سکتا ہے ایک ایسا ایریا ہے جو شاید ان کو مزید محنت کرنا ہے, لیکن ادر دین دیٹ دے لک لائک اے ویری کمپلیٹ ٹیم. ان کے 2 میچ ہوئے ہیں, جو ایک کھیلا جائے گا احمد آباد میں جو گھر ہی ہو گیا ساؤتھ افریقہ کا, وہ پھر وہاں جا کے کھیلیں گے, وہ تو باہر ہی نہیں آ رہے ساؤتھ افریقہ احمد آباد سے, اور ایک ایڈن گارڈنز میں. تو ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ کتنا جو ہے افیکٹ یا چینجز آ سکتے ہیں. لیکن پاول کی بیٹنگ بھی ایک نظر ڈالنا ضروری ہے, جس طرح کہ انہوں نے ساتھ دیا 122 رن کا, اور آئی تھنک کہیں پریشر فیل نہیں کیا ایڈمائر نے کہ دوسری طرف سے بھی رن بن رہے ہیں, ادھر سے بھی رن. ہٹنگ شاٹس جو ہیں اس نے جو کھیلی ہیں, یہ شارٹ سلیکشن جو کہا جاتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ایک ہے پاور ہٹنگ, ایک ہے پراپر ہٹنگ. یہ دونوں کا مکس اپ تھا, پاور ہٹنگ بھی تھی اور پراپر ہٹنگ بھی تھی. اس میں اس نے زبردستی کوئی نہیں کی ہوئی ہے. شارٹ سلیکشن بہت اچھی تھی, اور اس ٹیکنیکلٹیز میں دیکھا جائے ہیڈ اسٹیل ہے اس کا, ہینڈ سپیڈ بہت ہی تیز ہے, اور فٹ ورک جو اس نے آج شارٹس کے اوپر جو فٹ ورک کا استعمال کیا, ویٹ ٹرانسفر کیا ہوا ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کا. آئی تھنک ہی از ان اے پرائم فارم ایٹ دا مومنٹ. مجھے لگتا ہے کہ اگر اسی فارم میں آگے جائیں تو یہ ساؤتھ افریقہ اور اس کا میچ دیکھنے کا مزہ آ جائے. ان کی حفیظ جو آدھے ویئر ڈز دس پاور کم فرام؟ اگر آپ ویسٹ انڈیز کے پلیئرس کی بات کریں تو یہ کیا جنرلی ایکچولی سوچ رہا تھا اس کا بازو دیکھا تم نے, اس کا اپنے ڈولے دیکھی ہم ساروں کے, ان کا دیکھا ہے. نہیں اس کیمرہ مین کو میں کہتا ہوں ذرا آپ کے ساتھ تھوڑا سا پاس آ جائیے, تھوڑا سا. میرا بھی ٹھیک ہے. نہیں دیکھیے وہ جینیٹیکلی ویسٹ انڈیز جو ہے, میں کہنے لگی تھی جینیٹکلی بلیسڈ. نہیں جینیٹیکلی ان کی مسلز گروتھ بہت اسٹرانگ ہے, پلس نمبر 2 وہاں کی جو پچز ہیں وہ کوئی ریڈی نہیں ملتی ان کو, اور ان کے پاس ایک ہی حل ہے کہ اس کو جان کے ساتھ باہر نکالنے کے لیے, چھکا مارنے کے لیے بہت زور لگانا پڑتا ہے. تو یہ ایک ان کی پریکٹس رجیم ہے, جو روٹین ہے, ہر دن انہوں نے پریکٹس ہی ایسے کرنی ہے. آپ کسی بھی آئی لینڈ میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو پریکٹس فیسلٹیز کو بیلٹر نہیں ملنے والے, آپ کو ٹف کنڈیشن ملتی ہیں. وہاں پہ بال رک کے آ رہا ہوتا ہے اور زور سے چھکا مارنا پڑتا ہے. تو اس لیے دے آر ویل بلڈ فار دیٹ, اور اس لیے ان کی جو پاور ہٹنگ کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ان کے کلب لیول یا ان کی پچز سے ہی ایسے ڈیولپمنٹ ہوئی ہوئی ہے کہ جب ان کو بیلٹر ملتا ہے تو کیونکہ مسکولر اسٹرانگ ہے, اور پلس ان کو جو بال کو ہٹ مارنے کا جو کرشنگ پوائنٹ ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہوتا ہے ان پچز پہ پریکٹس کرنے سے, کہ یہ جب ان کو بیلٹر ملتا ہے تو جب ان کی ہٹ لگتی ہے تو وہ آؤٹ آف دا پارک نہیں جاتی, وہ آؤٹ آف دا گراؤنڈ جاتی. اور دوسرا ہم نے جو ڈسکس کیے تھے کہ قریب ترین مایامی اور یہ یو ایس کے جو ڈفرنٹ اسٹیٹس ہیں, یہ بیس بال کے کوچز کو بھی کافی یوز کرتے ہیں یہ بیٹ سوئنگ کے لیے. تو آپ کو دیکھیں گے ٹاپ ہیوی زیادہ اور اس طرح کے ہائی بیک لفٹ, تو کافی اچھا ان کو فائدہ. دیکھیے جی انٹینٹ دیکھیے, ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے, بالکل کہیں لگتا ہے کہ یہ ٹیمڈ ہیں, ڈرے ہوئے ہیں. ان کو یہ پتا تھا کہ ہمیں 250 کرنا ہے آج, وہ بھی ہے. نتھنگ ٹو لوز ایٹیٹیوڈ ہے ان کا شروع سے, نتھنگ ٹو لوز ایٹیٹیوڈ ان کا شروع سے رہا. وہی نا یار, اب جب کوچ بھی ایسے ہی بیٹھا ہوگا کیئر فری, انہوں نے کہا یہ پلان ہے, یہ ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, ہم نے مارنا ہے, داڑنا ہے. اب کسی نے ریٹ نہیں کیا ویسٹ انڈیز کو پورے ورلڈ کپ میں. ہاں نہیں کیا. اس میچ کے بعد سارے ریٹ کرنا شروع کر دیے, اور ہمارے نیبرنگ کنٹری غور سے دیکھ رہے ہیں. چلیں تھوڑا سا یہ بات کر لیتے ہیں کہ آج جو
ایک سب سے بڑا مومنٹ ان دا گیم سنا جب شروع میں زمبابوے کو ایک موقع ملا تھا, اپرچونٹیز ملی تھیں, دوز ڈراپڈ کیچز ور لٹرلی دس kind of changed the course of the match. پانی once again جو ہم پاور پلے کی بات کر رہے تھے کہ وہ پاور پلے میں آ کے وکٹس لیتے ہیں, انہوں نے اپنا کام کر دیا تھا, بٹ انفارچونیٹلی وہ کیچز ون یو میچز والی بات ہے, آپ نہیں پکڑیں گے اور اس طرح کے پلیئر کو آپ دوبارہ چانس دیں گے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے گیم میں واپس آنا, اس طرح کی پچ پہ خاص طور. اگر اس کو آپ ری پلے میں دوبارہ دیکھیں گے تو اس کے ہاتھ ہی اتنے سخت تھے, آئی تھنک وہ لگ ہی رہا تھا کہ فیلڈنگ جو کر رہے ہیں وہ انڈر پریشر ہے. ایسی پوزیشن میں جو کیچ ہوتے ہیں سافٹ ہینڈ ہوتے ہیں, آپ یو گیو اٹ ٹو دا بال, آپ آرام سے بال کو لیتے ہیں اپنے اور یہ گیند کے اوپر جا رہے ہیں, اس کے ہاتھ جو ہے نا وہ سکتے ہیں, تو اس کی وجہ سے انڈر پریشر ٹریول تیز کیا نا اس کے دونوں ٹائم پہ نا اس کا بیس پہنچ گیا تھا, دونوں ٹائم اگر دیکھیں اس کا بیس ہی نہیں تھا. دوسرا کیچ اس نے ہاتھ رکھ کے 5 سیکنڈ دیکھا, اس نے بیس ہی نہیں تھا. I mean it's a very common sense is that when catching something نا اگر بیس اسٹرانگ ہونا چاہیے, اسپیشلی جو آؤٹر سائڈ کی فیلڈ ہوتی ہے آپ کی. رننگ کیچز آر سمتھنگ ایلس. دیکھ شعیب بھائی سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا کہ کنڈیشن یہاں پہ ویسٹ انڈیز کا یہ تیسرا چوتھا میچ ہے وہ اس کنڈیشن میں کھیل لیں. زمبابوے کے وہ جو شعیب بھائی نے نوٹس کیا کہ وہ لائٹس کو یوں ہاتھ رکھ کے وہ کر رہا تھا, ایکسکیوز کر رہا تھا وٹ ایور جو بھی ہے. ان کے اگر آپ پہلے کے میچز دیکھیں یہ موسٹلی جو 3 میچز سری لنکا میں وہ ڈے ٹائم پہ کھیلے, ان کو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان لائٹ میں ان کو پریکٹس ملی ہوگی, تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے. ایک دن پہلے دیتے ہیں, آئی سی سی کا لا ہے جب آپ انڈر پریکٹس کھیلتے ہیں, انڈر لائٹس کھیلتے ہیں, تو آپ کو ایک دن پہلے اچھا چھوٹی ٹیموں کو خالی فیلڈنگ کی, بیٹنگ بالنگ کی نہیں. ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کیا نا انہوں نے 2022 ورلڈ کپ میں انڈیا کو 3 دن انہوں نے انڈر لائٹس پریکٹس دی ایم سی جی میں, اور پاکستان کو 3 دن ڈے میں پریکٹس دی. میں نے باقاعدہ اس کی کمپلین کی, پی سی بی کو کہا, مینیجر کو کہا, آئی سی سی کو فون کیا. انہوں نے میچ سے ایک دن پہلے آئی سی سی نے مجھے یہ کہا کہ آپ صبح آئیں گے پریکٹس کریں گے بیٹنگ بالنگ کی, اور شام کو انڈر لائٹس ایم سی جی گراؤنڈ کے اندر مین صرف فیلڈنگ کر سکتے ہیں. اور انڈیا نے 3 دن انڈر لائٹ پریکٹس کی, انڈر لائٹ فیلڈنگ کی. تو یہ جو چھوٹی ٹیم ہے, آپ گل صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو صرف فیلڈنگ کی اجازت دی ہوگی, اور وہ بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں اور صبح پریکٹس. تو جو آپ کے بڑی چیزیں میچز اور وارم اپ گیمز یا ٹور پریکٹسز پہلے سے ارینج ہوتی ہوں گی ٹائم ٹیبلز جو کسی نے جی سر, یہ اصل میں آپ کا جو ڈائریکٹر انٹرنیشنل کا جو شعبہ ہے وہ ان کو یہ سب کچھ بھیجتے ہیں, یہ بیٹھتے ہیں میرا جہاں تک خیال ہے ان کے ساتھ کہ کس جگہ پہ میچز ہوں گے, پریکٹس کب کرنی ہے, آپ کے میچز انڈر لائٹس ہیں انڈر لائٹس نہیں ہیں, تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اتنے دن یہ پریکٹس چاہیے. جب آپ سوئے ہوں گے تو وہ اپنا خود ہی کر لیں گے کہ یہ طے تو ستے نے اسی تانو فکسچر بنا کے دے دیں, تو کر لو. ایسے ہوتا ہم لوگ کا جو دوسرا گولڈ میڈل ایشین گیمز کا تھا, ہم نے پہلا جب جیتا تو سری لنکا نہیں تھا اس وقت اس میں, تو جب دوسرا گولڈ میڈل کی بات آئی تو سری لنکا اور بنگلہ دیش اور ہمیں ایک پول میں رکھ دیا جو کہ فائنلسٹ تھے, اور سری لنکا کو ہلکے گروپ میں ڈال دیا. تو پھر میں نے ای میل لکھوائی ایشیا, ہم نے کاؤنسل کو ای میل کی کہ بھائی ہم جیتے ہم تھے, وی شوڈ گیٹ دی ایڈوانٹیج, اور پھر بنگلہ دیش نے سری لنکا کو آؤٹ کر دیا, اور پھر فائنلی ہم دوبارہ دوسرا گولڈ. تو یہ آپ کو پرو ایکٹیولی ان سے بات کرنی پڑتی ہے پہلے سے. آپ کا پی سی بی کا جو ڈائریکٹر انٹرنیشنل کا شعبہ ہے, جب یہ فکسچر بن رہا ہوتا ہے, پریکٹس آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں ان کو ہیڈ کوچ کو مینیجر کو انوالو ہونا چاہیے اس کے اندر پہلے سے. یہ پریپریشن کا پہلی جو ہے نا کڑی ہے, اگر یہی غلط ہے, آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, تو پھر آپ گئے. زمبابوے کے پوائنٹ آف ویو سے حفیظ دیکھتے ہیں کہ بڑی اسپرٹڈ پرفارمنس دی ہے ابھی تک, آسٹریلیا ہرایا, سری لنکا ہرایا. آج کی جو ہیوی ڈیفیٹ ہے کافی ڈینٹ ہوا ہے. اب سکندر رضا سیزنڈ ہیں, کافی ٹائم سے ہیں, اراؤنڈ دا ورلڈ کھیلتے ہیں, بٹ ینگسٹرز کی ٹیم ہے. ڈریسنگ روم میں ان کو یہاں سے اٹھانا واپس, کیونکہ ورلڈ کپ کا سفر ان کا ختم نہیں ہوا ہے, اٹ ول بی ٹف. دیکھیں پہلے تو بالکل انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے زمبابوے کو, کیونکہ وہ بہت ہی شاندار کرکٹ کھیل کے یہاں تک پہنچے ہیں. آج ان کا ایک برا دن تھا, آج ان کی ایز اے ٹیم بہتر پرفارمنسز نہیں تھی, فیلڈنگ میں بھی لیپسز نظر آئے, بیٹنگ اور بالنگ بھی رائٹ ایگزیکیوشن نہیں تھی. سو میں ذات طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی سٹیج ہے جہاں پہ وہ لرن کریں گے. ایسا نہیں کہ یہ دے آر دا کی اپنی یہ پلیس, اور آئی ایم شیور کہ آج کی ڈیفیٹ ان کو مزید موٹیویٹ کرے گی ٹو ڈو بیٹر ان دا نیکسٹ گیم. ٹھیک ہے, قریب 150 147 رن بنانے میں کامیاب ہوا زمبابوے, اور 4 سے لے کے 2001-2 تک سکی کی میجر کنٹریبیوشن ہے ان 5 سالوں میں. اب اس سے بڑا اسپنر پاکستان میں آیا کو نہیں, اور ہسٹری میں بھی نہیں آیا, دین ایوولوشن کے ساتھ آیا. اب اگر جب پاکستان کرکٹ کی آپ بات کرتے ہو تو پاکستان کرکٹ آپ کو صرف کرکٹر نہیں دیتا, ڈائمینشنز بھی دیتا ہے. پاکستان کرکٹر آپ کو, if you are buzzer of the cricket,
if we're a bazillion of the cricket, yes we are. اگر آپ کو شاید آفریدی ملے گا, آپ کو سکلین کا دوسرا بال بھی ملے گا جو دنیا نے کبھی نہیں دیکھا, آپ کو بیسٹ لیفٹ آرم سیمر ملے گا نشیم وسیم اکرم, آپ کو بیسٹ آل راؤنڈرز جب ملے گا, پاکستان میں نہیں ہوتے تھے, وسیم بھائی تھے ایک ٹائم پہ لیفٹ ہینڈ تھے لیکن اسپنر تھے, لیکن رزاق جیسا اور اظہر جیسا بھی آپ کو کبھی بھی نہیں. جو ڈائمنشنز ہم نے کھولی ہیں نا دنیا کے لیے, جو ہماری کنٹریبیوشن ٹو دا ورلڈز ہیں, وہ پہلے دیکھو کہ وہ کیا ہے. ایک چیز. دوسری چیز, جب سکین 10 آؤٹ کیے ہیں چنائی میں اور یہاں دلی میں بھی آؤٹ کیے ہیں اس نے, تو تب میری اور سکی کی شرط لگی سچن کو میں نے آؤٹ کرنا ہے. اس نے کہا میں نے کرنا ہے کیونکہ میں کرتا آ رہا ہوں, تو میں نے کہا نہیں باری میری ہے. تو وہ ایگزیکٹلی جیسے اب میرے گھٹنے سے پانی نکل رہا ہوتا تھا, ٹیکے لگوا رہے ہوتے, میں یہ دونوں, یہ 96 میں سے گوڑے اڑ گئے, میرے 97 میں اس کے سامنے اڑ گئے. اب ہم دونوں چھپ چھپا گولیاں کھا رہے ہیں, ٹیکے لگوا رہے ہیں تاکہ میچ کھیل جائیں. اگر سینئر کے بعد چل جائیں وہ سکی کو بھی باہر نکال دیں گے, اور مجھے تو ویسے ہی انہوں نے بندوق پہ رکھا ہوتا تھا نالی پہ کہ اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں نا. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے ہمیں یہ تھا کہ ہمیں جو اپرچونٹی مل جائے گی ہم نے میک شور کر دینا کہ وہاں پہ آگے اپنی دھاک بٹا دیں. سکی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, بچوں کے لیے ٹھیک کہہ رہا ہے. اٹ از ناٹ ہو یو آر, it's what you are. It is what you are. It is not who I am. It's what I am. یہ اگر جب آپ سوچ لو گے نا, then you become something else. اور ہمیشہ کہتا ہوں, ہمیشہ اپنی اوقات سے زیادہ سوچا کرو, ہمیشہ اپنی اوقات سے زیادہ بات کیا کرو, اپنی اوقات سے زیادہ بڑا گھر لیا کرو. جب اپنی اوقات کو بڑھاؤ گے تو ہارڈشپ زیادہ آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی. جب تمہارا گول اتنا ہے, اتنا ہی ہے 4 اوور کا, 4 کانٹریکٹ ہیں, 2-3 کانٹریکٹ ہیں, 2 گھر ہیں ڈیفینس میں, that's about it. Then پھر that's about it. جب اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ریلز دیکھی جائیں till the time that we die, then you have to do something special. اب اس پہ بنتا ہے بس کر پگلے ویری سمپل. It is very very simple. یہ واقعہ سناتا ہوں, ویسٹ انڈیز میں ہمارا ٹیسٹ میچ ہمارے ہاتھ میں 5 میں نے آؤٹ کر لیے, یاد ہے؟ تو کوٹنی والش اندر آیا, میں نے اس کو کوٹنی والش اندر آیا تو میں نے اس کو کہا زینب کو ٹشو چاہیے. میں سن رہی ہوں یار, کیوں سٹارٹ کر رہے ہیں. 5 آؤٹ پہ نا 1 لاکھ روپیہ تھا پی سی بی کی طرف سے, چھٹے پہ 2 لاکھ ہو جاتے تھے. انہوں نے میں اور شعیب اختر, میں اور شعیب بالنگ کر رہے تھے نا, میں نے شعیب کو کہا, میں نے کہا شعیبی میچ ساڈے ہاتھ چ ہے, تو آؤٹ نہ کر, اینو میں آؤٹ کراں گا, 1 لاکھ روپیہ ملے گا, تو میں کھانا کھواواں گا. یہ اندر بات ہو رہی, کہا نہیں ایک کھانا نہیں. میں کہ چل 2 کھانے, نہیں 50-50. اب میں اور سکی, ہاں بتا سکی, جب بالنگ آتی تھی یہ رuthless ہو جاتا تھا, یہ ساری شرطیں سائڈ میں, اس نے گیند پکڑا, دھڑم آؤٹ کیا, میچ ختم. باہر میں کہا کی کیتا ہے, کہتے یار ایتھے نہیں رک سکتا میں, ایتھے میں اپنا کام پورا کر. ادھر یہ تو بہت چھوٹی سی بات بتا رہا ہے. میں اور یہ پی آئی اے میں جب ہم شروع ٹرائل ہوئے ہمارے پی آئی اے میں, میں اور یہ دونوں گٹھے سلیکٹ ہو گیا, یہ میرے ساتھ, میرے پاس بھی جگہ کوئی نہیں, اس کے پاس بھی کوئی نہیں, ہم دونوں فرش پہ. ٹھیک ہے, ہمارے پاس, اس کے پاس 500 روپیہ, میرے پاس 200 روپیہ. میں نے سیکنڈ ادھار لیا, نئی فلم آئی ہوئی تھی ساجن, میں نے بیل باٹم خریدے, میں نے شرٹ خریدی, میں سیٹ سوٹ ہو کے تیار ہو کے سیکی کو آ گیا, سیکی آگے سنائے گا. میں کیوں ہے کتنے گیا سی, کہتا ہے ویخ کپڑے پائے نے, تو میں کہ روٹی کی کھانی, کہتا دیکھی جائے گی. اچھا پہلا سیزن ہم لوگ لڑکے ڈھونڈ رہے, شبھی ایسے کو ادھارے پیسے لے سکتے ہیں, لڑکے بھاگتے تھے. جب سیزن ختم ہوا کچھ 16-17 ہزار روپیہ قرضہ چڑھا ہوا تھا لڑکوں سے پیسے لے کے. بیکاز یار میں یہ کہہ سکی, کھانا اللہ دے دے گا, اس کا وعدہ ہے, کھانے کا وعدہ اللہ کا ہے, کپڑے ہم نے خود بنانا ہے. اچھا میں ہمیشہ تیار ہو کے اس کے اندر میں سچ بات بتا رہا ہوں, مردے مر جائیں گے, فیشن نہیں چھٹے گا نہیں, بیکاز اپنے آپ کو ہیرو طرح ٹریٹ نہیں کرے گا, کپڑے ویسے نہیں پہنے گا, تو ایسا فیل ہی نہیں کر سکتا. It's not what you are on the field, it's what you are off the field. آج تک وہ پیسے واپس نہیں کرتے. اچھا ڈیلی الاؤنس آتی تھی, تو گئے جی, شبھی لے گیا تیرے,
لے گیا اور دو بیگ اٹھا کے لے کے آ رہا ہے, پینٹیں شرٹیں سب کچھ. میں کو کتنے ڈیلی لاؤ, شاپنگ کر لی, تیرے بھی لے گیا سی. لیکن بہت مزہ آتا ہے یہ ساری قصے اور باتیں سن کے جو بیہائنڈ دا سین ہوتی ہیں. آف کورس جو اسکرین پہ چل, تھینک بوتھ آف یو اینڈ آلسو ادرس سٹنگ اوور ہیئر فار یور سروسز ٹو پاکستان. فرام ون پرسن دیٹ از سلمان, ہمارے پاس کوئی بھی دوسرا پیسر ریڈی نہیں ہے. جو شاہین ہے وہ بیڈ پرفارمنس سے باہر ہو چکے ہیں. نسیم کو ہم نے ایک بھی میچ نہیں کھلایا. فہیم نے 4 میچز میں صرف 1 میچ میں بولنگ کی. تو اب دیکھنا ہے یہ ہے کہ کل کے میچ کے لیے جو مائک ہیسن ہیں ان کے پلانس کیا ہیں, کیونکہ ابھی تک جو پاکستان کی مائنڈ سیٹ رہا ہے وہ اسپن اورینٹڈ کرکٹ کھیلنے کے اوپر ہم نے ترجیح دی ہے. لیکن کل کی کنڈیشن اسپنرز کے لیے مشکل ہوگی کہ اس کو کوئی بہت زیادہ اسکوئر ٹرنر ملے, اور وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس حق میں ہیں کہ ایک اور پیسر. میں تو پہلے دن سے اس حق میں ہوں کہ آپ 1 ڈائمینشنل کرکٹ سے کبھی بھی بڑے ٹورنامنٹ نہیں جیتتے. تو ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کی بالنگ اسپن کے لیے تو سارٹیڈ ہے, لیکن فاسٹ بالنگ کا جو کانفیڈنس ہم نے شیک کیا ہوا ہے وہ مجھے ایک خطرہ جو ہے وہ نظر آتا ہے پاکستان کی کل کے میچ کے لیے. عمر, ابھی حفیظ نے کہا کہ شاید وہ کنڈیشنز نہیں ملیں گے. اگر پچھلے میچ کو ٹیسٹ کیس لینا تو پھر تو ول جیکس, عادل رشید نے ساری وکٹس لے, آپ اسی طرح اسپن ہیوی چلے جائیں. بٹ ان آل ریالٹی آپ کو چاہیے ہوں گے پیسرز. آپ اپنے پیسر بتائیں کل کے میچ کے پاکستان کے, تاکہ وہ کل نہ کھلائیں. 11 جو انگلینڈ کا پہلا میچ ہوا تھا وہ ڈے ٹائم پہ تھا, اور ہم بار بار کہہ رہے کہ ایوننگ میں وہاں پہ بال سکٹ ہو کے آتا ہے اور آپ کے پاس چانسز ہے. یو نیور نو کہ جو کینڈی کے وہاں پہ اگر ڈیو پڑتی ہے تو اگین آپ کے اسپنر اسٹرگل کریں گے. تو آپ نے یہاں پہ 2 جرمن پیسر کھلانے کون سے, ایک سلمان مرزا اور نسیم, اگین سلمان مرزا اور فہیم اشرف. وہ کھلائیں گے کیونکہ یہ نام نہیں لینا چاہتا. ہاں نام نہیں لینا چاہتا میں, بول کے ہم تک گئے. آپ کا نام لے لیں تاکہ وہ کل نہ کے لائیے, اس کا نام نہیں لینا چاہتا. آپ بتا دیں اپنے فاسٹ بولرز کل کے لیے جو ہونے چاہیے. سلمان نسیم, اینڈ دین ایک آپ کے پاس آپشن ہو, ایک بندہ نہیں, اور فہیم آپشن ہے. فہیم آپشن وہ گلی نے بتا دیا, انشاءاللہ ایسی ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا. ہٹائیں گے کس کو؟ اب یار دیکھو یار, look, it's a very very important game for Pakistan. Please get your combination right. Somehow composition of the team کو ٹھیک بنا لو یار. چلیے میں آپ سے فردر, ہر ٹیم 2 فاسٹ بولر کھلا رہی ہے یا 3 فاسٹ بولر کھیل رہے ہیں. ساتھ ہی آپ نے گودرکش موتی کے لیے جو کہا کہ آپ کا اسپیشل اسپنر جو ہے وہ الگ ہی چیز ہوتی ہے, تو پھر ابرار کو بھی آنا چاہیے. ابرار کو بھی آنا چاہیے, ڈراپ کرے گا تو آپ ایک 1 لیس آل راؤنڈر. مطلب ابھی تک جو ریلکٹنس نظر آئی ہے وہ یہی ہے کہ جی آل راؤنڈر, کسی بھی آل راؤنڈر کو ڈراپ نہیں کرنا یا ریسٹ نہیں کرنا, ٹو انکلوڈ اے اسپیشلسٹ. ہم سارے کے سال کے فیئرز کیا ہیں, یہی کہ رائٹ ٹیم سلیکشن ہم نہیں کرتے, یہی ہے نا. اس کے ساتھ سے ہم سارے یہی کہہ رہے ہیں, کل بھی آپ کو یہی نظر آئے گا. I hope they don't make the same mistake that we are saying. آپ کو 2 جرمن فاسٹ بولر چاہیے, برار چاہیے, آپ کو عثمان کے ساتھ چاہیے, آپ نے شباب کے ساتھ جانا ہے, بالکل جانا چاہیے. آپ اپنی بیسٹ اویلیبل ٹیم کھلا لیں, بیکاز اٹس اے ویری امپورٹنٹ گیم. آپ پکڑ سکتے ہیں انگلینڈ کو. انگلینڈ کو اتنی تگڑی ٹیم نہیں, مجھے نہیں پتا کہ شاید 1-2 دنوں میں وکٹ کتنا اچھا تیار کر لیا ہوگا. آئی ڈونٹ نو. اگر وکٹ تھوڑا بہت بھی ان بٹوین آف دا 50% آف دا وکٹ دیٹ وی سا, اگر ویسا ہوا تو پاکستان ان فار اے ٹریٹ. That's my feeling. My imagination جو اتنی اسٹرانگ ہے, کل پاکستان جیت رہا ہے نا. آپ کی کیا ٹیم ہے, آپ کی کیا ٹیم؟ میں تو شاہین اور نسیم کو لوں گا, تیسرا فہیم. شاہین کو آپ ابھی تک بیک کر رہے ہیں, اور شاہین نسیم اور فہیم جو ہے وہ آپ کا فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر. کیونکہ آپ شاہین کو سلمان کے اوپر پریفر کریں کیونکہ یہ آپ دوسرے سٹیج میں جا چکے ہیں. یہ ڈفرنٹ پریشر ہے اس میں آپ کو اسٹرانگ کیریکٹر چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی فارم اگر انجری نہیں ہے, اس کی پرفارمنس اس طرح نہیں ہے. دیکھیں جو بڑا بالر ہوتا ہے, جس نے کچھ کیا ہوتا ہے, ورلڈ رینکنگ میں یہ نمبر 1 بھی رہ چکا ہے, ICC ایوارڈ بھی اس نے حاصل کیے ہوئے, اس نے بڑے میچوں میں پرفارمنس دی ہوئی ہے. بڑے بالر کی میموری لین میں وہ ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں. اٹس جسٹ دا میٹر آف کہ ایک اسپیل, ایک اوور, ایک وکٹ, آپ کی وہ ساری چیزیں فلیش بیک کر کے واپس آ جاتی ہیں, اور وہ آپ کو اسی طرح ہی پرفارمنس دے سکتا ہے. انجری نہیں ہے تو بڑا کھلاڑی, اسٹرانگ کیریکٹر, میں ہمیشہ اس کو لوں گا.
سکی بھائی جو آپ نے 3 پیسر کی بات کی ہے اس میں آپ کے لائک آلریڈی لاسٹ میچ میں ہم نے ایک بیٹر کو زیادہ کیا تھا تو وہ تو 11 بن رہے تھے لیکن اگر آپ تیسرے پیسر کو ایڈ آن کرتے تو آپ کس کو بٹائیں گے اسپن آل راؤنڈر کو یا بیٹسمین کو؟ آپ نے پچھلے میچ میں 2 فاسٹ بولر کھلائے تھے جی 1 تھے 2 تھے 2 کون سے؟ فہیم اینڈ سلمان نہیں جینوئن 2 فاسٹ بولر جینوئن نہیں تھے ایک ہی تھا تو اس میں سلمان آپ 2 کھلائے تھے انہوں نے نہیں جو کھلایا ٹیم حسن نے کھلائی اصل تو وہ میٹر اس میں ایک کھلا اس میں ایک میں نے جو ٹیم فخر تھے پچھلے میچ میں تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر کوئی ایک بیٹسمین کم ہوگا اور ایک سیمر میں نے جو ٹیم بنائی تھی اس میں ابھی پچھلا جو پروگرام ہم نے کیا اس میں نے شاہین کو رکھا, اس میں نے نسیم کو رکھا تھا, فہیم میرے ساتھ آل راؤنڈر تھا, فخر کو میں نے اندر ڈالا ہوا تھا, ابرار نہیں تھا آپ کے, ابرار نہیں تھا, میرے پاس فخر اندر تھا, انہوں نے سائم کو نہیں کھلایا, سائم نہیں تھا. اچھا اب ہاں کیونکہ کتنی ڈسکشنز ہو رہی تھی, ہم یہ کہہ رہے تھے, حفیظ نے بڑی دفعہ کہا کہ سائم بیٹنگ آل راؤنڈر ہے, آپ کو اگر وہ بیٹنگ اوپر سے نہیں دے پا رہا تو میں نے اسی لیے بابر کو اس کی ایکچوئل پلیس پہ لے گیا کہ وہ ایز اے اوپنر جائے, سلمان آغا نمبر 3 پہ ہے تو نمبر 3 پہ ہی رہے, اور فخر کو چوتھے پہ لے کے آ گیا. تو یہ میری جو ہے نا وہ 11 کیو بن رہی تھی, اور پلک علی میں آپ کے پاس 2 جینون فاسٹ بولر, 1 فہیم اشرف, تیسرا آل راؤنڈر, 3 پیسر آ جائیں گے جو کہ آپ کے 12 یا 10 اوور کر سکتے ہیں. ٹھیک. سنا نمیبیا کے خلاف جو میچ تھا اس میں آپ نے کہا تھا کہ اس میں میں ابرار کو ریسٹ کراؤں گی. اگلے میچ میں نیوزی لینڈ میں ہم نے آپ سے نہیں پوچھا لیکن مائک ہیسن نے وہاں بھی نہیں رکھا ابرار کو. کل کے میچ میں آپ کی ٹیم میں ہوگا ابرار؟ دیکھیں ابرار صرف ایک ہی طرح کھیلتا ہے آپ کی ٹیم میں, جب آپ اپنی بیٹنگ کو سارٹ کریں گے, جو سکلین بھائی نے پہلے بھی بات کی, کیونکہ آپ کو اپنی بیٹنگ پہ کانفیڈنس نہیں ہے, آپ آل راؤنڈرز کھلائی جا رہے ہیں. اس کی بہت اچھی ایگزامپل میں آپ کو صرف آج کی ویسٹ انڈیز کی ٹیم سے تھوڑی سی دے دیتی ہوں. آپ کے پاس 4 نمبر پہ سب سے امپیکٹ پلیئر رومن پال, اس کے بعد آپ کے آتے ہیں شرفن ریدرفورڈ, اور 2 آؤٹ اسٹینڈنگ آل راؤنڈرز آتے ہیں جو 4 اوور کراتے ہیں اور ان کو پاور ہٹنگ آتی ہے, جس میں ماریو شیپرڈ اور جیسن ہولڈر. آپ کی ٹیم کی یہ فارمیشن نہیں ہوگی, آپ 4 نمبر پہ بابر کو کھلائیں گے, ضد کریں گے, جو ہم بار بار بات کریں, تو آپ کو یہ پرابلم آئے گی کہ نیچے آپ 2 اسپیشلسٹ نہ اسپنر کھلا سک رہے ہیں نہ آپ سیمرز کھلا سک رہے ہیں. آپ کھلائیں گی؟ میں اب دیکھیں بات یہ نا, چلے آئیڈیل بتا دینا. آئیڈیل تب ہے جب آپ نے ان کو اس طرح سے تیار کیا ہو. اب آپ اتنی زیادہ فارمیشن میں چینجز کریں گے تو جو پرفارمنس ہونی بھی ہے وہ بھی نہیں ہوگی. سو وہ مجھے سوال, مطلب میرے لیے ڈائلما یہ ہے کہ میں وہ ٹیم کھلاؤں جو ٹورنامنٹ جس سے شروع کرتی, یا اب آپ اس ٹیم کو اتنا ڈسٹرب نہ کریں کہ جو وہ پرفارم کر بھی سکتے ہیں وہ کریں. آپ ٹیم بتا دیں, انشاءاللہ نہیں کیا اور ٹیم تو بتائیں جو سن رہے ہیں. میں آن بہاف آف دیم وداؤٹ ریسپیکٹ آئیڈل ٹیم بتائیں آپ. دیکھیں میرے نزدیک آپ کو یہ جو پچھلی ٹیم دی تھی اس سے بھی ہٹ کے نہ آئے, ابھی آپ نے 2 دن پہلے پوری ٹیم, وہ کنڈیشن اور تھی, وہ پریمداسا میں تھا نیوزی لینڈ کے خلاف, یہ پہلے کھیلے نیوزی لینڈ کے خلاف جو ہے یہ آپ کی ٹیم تھی سنا, جو آپ نے ریکمینڈ کی تھی کہ نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان اس ٹیم کے ساتھ جائے. دیکھیں میں ابھی بھی یہی سمجھتی ہوں کہ اس میں آپ ایک چینج میکسیمم کر سکتے ہیں, جس میں آپ اگر میں سٹارٹس ابھی کیونکہ میرے سامنے نہیں ہے, میں تھوڑا اور ڈیپ ریسرچ کروں گی کہ کیا وہ لیگ سپن پہ بہتر ہیں انگلینڈ والے یا لیفٹ آرم سیم پہ بہتر ہیں, لیفٹ آرم سپن پہ بہتر ہیں, تو پھر میں بھی ایک آل راؤنڈر ڈراپ کر کے اس کے اندر میں ایک فاسٹ بولر اور لے کے آؤں گی. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے یا شاداب یا نواز میں سے ایک, پھر آپ کو نکال. ابھی آپ لوگوں نے گدکیش مودی کی ایڈوانٹیج بتایا ایز اسپیشلسٹ اسپنر کہ وہ کیا لاتا ہے آن دا ٹیبل, بٹ ہیئر نمبر 2 ورلڈ رینکنگ کا بالر اسپن میں ابرار, اس کے لیے جگہ نہیں بن رہی. دیکھیں اس کی میں بات آپ کو پھر میں واپس اسی لیے اس جگہ پر آ رہی ہوں کہ آپ نے اب سائم کو پچھلے 2 سالوں سے تیار کیا ہے ایز این آل راؤنڈر جو اوپن بیٹنگ کر رہا ہے اور اسپن کر. اب آپ جب اس کو ہلا دیتے نا, میرے نزدیک سب سے 3 بہت مین لوگ تھے اس ٹیم کے اندر. ایک آپ کا سائم تھا, ایک آپ کا نواز تھا, جب آپ یہ ٹیم آپ کور بناتے ہیں نا کسی ٹیم کا, اب جب آپ اس کو ہلائیں گے آپ اوپن بھی چینج کریں گے, آپ بولنگ آپشن بھی چینج کریں گے. تو کیا یہ رائٹ مائنڈ سیٹ ہے ان ڈو اینڈ ڈائی میچ ایسے بندے کو کہ جس کو آپ نے بھی پچھلے 6 مہینے سے اوپن بھی نہیں کرایا اور آپ نے بولنگ بھی نہیں کرائی؟ تو صرف اس پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے, آئی گیٹ واٹ یو آر سیئنگ, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کنسسٹنسی کہ شروع میں آپ نے ایک اسٹریٹجی لی. اگر آپ نے ابرار کو ان کرنا ہے فار انسٹنس, تو یہ جو بات کرنی تھی کہ جی وہ بابر کی پوزیشن whatever, why can't you take out نواز یا شاداب میں سے ایک آل راؤنڈر؟ میں ایک سچویشن کی بات کر رہی ہوں کہ یہ ایک آپشن ہے کہ نہیں ہے,
اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں مسئلہ وہی ہے نا کہ ہماری بیٹنگ سارٹیڈ نہیں ہے. نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کو پتہ ہے نمبر 4 پہ بریوس ہیں, نمبر 5 پہ سٹبز ہیں, نمبر 4 کے اوپر 6 کے اوپر ملر ہیں. ویسٹ انڈیز کو پتہ ہے پاول ہیں, ردرفرڈ ہیں, دے آر سارٹیڈ. Pakistan is not sorted at number 4, number 5, number 6. That's the reason we want Shadab to play at number 5, number 6 sometimes. نواز بیک اپ کے لیے رکھا ہوا ہے. بیسیکلی شاداب اور نواز تبھی میری ٹیم میں آئیں گے اگر وہ 4 اوور کر سکتے ہیں, بیکاز دے آر بالنگ آل راؤنڈر, دے آر ناٹ بیٹنگ آل راؤنڈر. تو اگر انہوں نے بالنگ نہیں کرنی 3 اوور 4 اوور اس میچ میں یا کسی بھی میچ میں, دے شوڈنٹ پلے. لیکن یہ معاملہ میری سوچ کا نہیں ہے. ہم یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہماری سوچوں سے وہ بہت بہتر سوچ رہا ہے وہاں بیٹھ کے, اور وہاں پہ جو سوچ سوچی جا رہی ہے وہاں پہ آدھا ہم کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم بیٹسمین سے بالنگ مانگ رہے ہیں اور بالر سے بیٹنگ مانگ رہے ہیں. لیکن جو ابرار ہے دیکھیں وہ دنیا کے اس وقت جو انٹرنیشنل رینکنگ اس میں نمبر 2 پہ ہیں, ان کی جگہ بنتی ہے. لیکن اگر میں ان کو تب کھلاؤں میرے پہلے 6 بیٹسمین سارٹیڈ ہوں, میرے پہلے 6 بیٹسمین سارٹیڈ نہیں ہیں, اس لیے مجھے ابرار بھی چاہیے ہیسن کو, آئی ایم ناٹ ابرار بھی, مجھے شاداب بھی چاہیے, نواز بھی چاہیے اور فہیم بھی چاہیے. گو کہ یہ بالنگ آل راؤنڈر ہے لیکن وہ بالنگ کر ہی نہیں رہے. نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے 4 اوور ہر میچ میں پورے نہیں کر رہے. تو جب تک وہ نہیں کریں گے اور آپ کا پہلے 6 نمبر کے بیٹسمین سارٹیڈ نہیں ہوں گے, یہ مسئلہ آپ کو ہمیشہ رہے گا. اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ جس نمبر پہ وہ کھیل رہے ہیں وہ اصل میں ان کی سوچ کے مطابق, کون مائک ہیسن یا کیپٹن کی سوچ کے مطابق یہی بیسٹ اویلیبل ہے نمبر 4 5 6 اور 7 کے اوپر, 4 5 6 7 کے اوپر یہی بیسٹ اویلیبل ہے. بینچ کے اوپر اور کون بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں کون, آپ کن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ مائک ہیسن کی بات. فہیم, نواز, شاداب, یہی 5 6 7 جو ہے یہ بیسٹ اویلیبل ہے ان ٹرمز آف بیٹنگ. ابھی بالنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے. میرے لیے تو پہلے وہ بالر ہے نا, اگر وہ بالنگ کریں گے پھر 6 7 8 پہ بیٹنگ کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ بالنگ نہیں کریں گے تو 6 7 8 پہ وہ بیٹنگ نہیں. اس وقت بات ہو رہی ہے بیسٹ اویلیبل کی. جی اس وقت بات ہو رہی ہے بیسٹ اویلیبل کی. بینچ کے اوپر آپ کے پاس کون سا ہے؟ نہیں آپ کی بات صحیح ہے, وہ بالنگ ایسپیکٹ کی بات کر رہے ہیں. میں سے یہ کہہ رہا تھا, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی ساؤتھ افریقہ کی بیٹنگ بے شک ڈیپ ہو لیکن ان کے 5 میں سے 4 بالر ایسے ہیں اپنے 4 اوور کرتے ہیں. یانسن 4 کرتا ہے, ربادا 4 کرتا ہے, انگیڈی 4 کرتا ہے, شیرنگ میں ایک ہی ہے 4 اوور. اگر آپ ساؤتھ افریقہ کی فارمیشن پہ جائیں 6 ہمارے پاس صرف عثمان طارق 4. آپ مجھے یہ بتائیں اس کا جو حفیظ بھائی بات کر رہے ہیں نا, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ایک صاحبزادہ فرحان کے علاوہ ٹاپ 5 میں بیٹرز میں آپ بتائیں جو کنسسٹنٹ ہے. جب تک وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوں گے نا, ہم بالنگ کی بات کر رہے ہیں, بیٹنگ بالنگ آپ چھیڑ ہی اس لیے رہے ہیں, آپ 2 اسپیشلسٹ بولر کھلا نہیں سک رہے بیکاز آپ کی بیٹنگ سارٹڈ. My question again was کہ اگر comparison ساؤتھ افریقہ کا ہے کہ they bat deep but their 4 bowlers are sorted with 4 overs each. ہمارے پاس صرف ایک بالر ہے عثمان طارق 4 اوور کرتا ہے, باقی ڈیوائیڈڈ ہے. ہمارے پاس نہ بیٹنگ سارٹڈ ہے نہ بالنگ, یہی تو ہم why not get specialist نسیم شاہ اینڈ اسپیشلسٹ ابرار سارٹ آف 12 اوورز ایٹ لیسٹ, باقی کے آپ 8 اوور جو ہیں وہ آپ سکندر جو آپ کہہ رہے ہیں آئیڈیل ورلڈ میں یہی ہونا چاہیے, لیکن ابھی تک مائک ہیسن اس تھیوری پہ نہیں چل رہے. وہ ہاں میں ہم سے آپ ہمارا سوچ ہم پہ پہلے میں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اسپیشلسٹ کی طرف ضرور سوچیں, لیکن مائک ہیسن یا مینجمنٹ جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, ایون سلمان علی آغا, he does not shown any confidence on the fast bowlers, اور ان کو لگتا ہے کہ میرے اسپنر اس کنڈیشن میں کھیلیں گے. لیکن جو کل کی کنڈیشن ہے وہاں پہ شورلی اسپنر 2 یا 3 تو کھیل سکتے ہیں لیکن 6 اسپنر سے آپ نہیں کھیل سکتے. اس چیز پہ ہم بہت لکی ہیں. اس میں جو ہے نا ہم نے بہت ہی میرا خیال ہے کنفیوژن ڈال رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس 15 بینچ پہ کون بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پیچھے نہ جائیں کیونکہ آپ جس سچویشن میں کرنٹ سچویشن میں آپ نے سولوشن نکالنا ہے نا, آپ forget about ساؤتھ افریقہ کیا کر رہی ہے, ویسٹ انڈیز کیا کر رہی ہے, آپ کے پاس بیسٹ اویلیبل ریسورسز کیا ہیں, کون سے نمبر پہ کون ہے, آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے بیسٹ 11 بنانے ہیں. دیٹس اٹ. ہمیں پیچھے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. کل کا میچ ہے, آپ کے پاس 15 کون سے ہیں, بینچ پہ کون پہ 5 6 7 پہ کون پرفارمنس دے رہا ہے, کر رہا ہے, کس کے اوپر آپ کا بلیف ہے, کانفیڈنس ہے, کومبو کون سا بیسٹ بنے گا, کنڈیشن کیا ہے. ہم زبردستی کسی کو گھسانے کے چکر میں نہیں جا سکتے, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بیسٹ 11 کون سے کل جائیں گے, بس دیٹس اٹ. پیچھے آگے اور ادھر ادھر کے ریفرنسز دیں گے, کنفیوژن نہیں کنفیوژن نہیں ہے, وہ ایک ریفرنس ہے کہ وہ ٹیمیں کیوں سارٹیڈ ہے, کہ ان کی بیٹنگ بھی سارٹیڈ ہے اور بالنگ بھی سارٹیڈ ہے.
ہمارے یہاں پہ دو سال پہلے سے سورٹڈ ہے, انہوں نے 2 سال پہلے سے ایک ویژن بنایا ہوا, ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور ہم نے ایسی کرکٹ کھیلنی ہے, ہمارے بینچ مارکس یہ ہیں اور یہ ہمارے نمبر ہیں, کٹ فار رول جناب وہ فٹ ان کرے چلے جا رہے ہیں, ہمارے یہاں پہ ہے ہی نہیں, جس کی وجہ سے ہم یہ ڈسکشنز کر رہے ہیں کہ بھائی ہم جو کھیل رہے ہیں نا ہم ہوپ پہ کھیل رہے ہیں, کنفرم نہیں ہے. جو سکندر بھائی بات کر رہے ہیں نا تو آل راؤنڈر کی ساؤتھ افریقہ کی جینسن اور کاربن بوش, وہ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ یہ ہمارے لیے بیٹنگ کریں گے, وہ 4 اوور کریں گے, بیٹنگ میں کنٹریبیوٹ کریں گے, 6 ان کے پکے بیٹسمین ہیں, 7ویں 8ویں پہ یہ آ جاتے ہیں. کلیئرٹی ہے, آپ نے بالکل کلیئرٹی ایک کام کرتے ہیں, آپ کی بات صحیح ہے, 15 آپ کے پاس ہیں, اس 15 میں سے دیکھ لیتے ہیں, بریک لیتے ہیں اور پھر آتے ہیں اسی 15 میں سے بات کرتے ہیں. پچھلے 10 میچ جو ہے دیکھتے رہیے, گیم آن ہے.